हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद पाकिस्तान आए और जो पाकिस्तानी अपने हम मनसब हैं उनसे भी मिले हैं, वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं। बात हो रही है कि लूटी हुई दौलत जो पाकिस्तान से बाहर गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि बरतानिया में भी ख़ासी दौलत पाई जाती है, ऐसी जो लूट के यहाँ से लोग लेकर गए हैं। अब से कुछ देर पहले एक ख़बर भी आई है कि जनाब एक वहाँ पे पाकिस्तानी नीम सियासतदान को गिरफ़्तार और पूछगछ की गई। उनकी 2 गाड़ियाँ भी कब्ज़े में ली गई, उनका कंप्यूटर भी लिया गया, उनकी वाइफ को भी ब्रीफली डिटेन किया गया, मगर उन्हें पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया है हिफाजती ज़मानत के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात पर मामूर किया है कि वो जो है लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए काम करें। ये नैब में स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। तो शहजाद अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप तकरीबन 7-8 टीवी चैनल्स पे पहले आ चुके हैं और सब ने आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया है कि आपकी मुट्ठी में बंद है क्या, यानी वो जो शख्स पकड़ा गया है उसका नाम क्या है, और आप बड़ी खूबसूरती से उसको टालते गए हैं। आई अंडरस्टैंड कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी जो प्रेस रिलीज़ इशू की है उसमें नाम नहीं बताया है और सिर्फ यही बताया है कि ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। तो क्या ये शुरुआत है और पाकिस्तान से कितनी रिक्वेस्ट गई हुई हैं, कम से कम ये तो आप बता सकते हैं? जी मुबशिर, देखिए जहाँ तक उसकी नाम लेने का ताल्लुक है, हमें ऐसा कुछ जस्टिस पैदा करने का शौक नहीं है, लेकिन ये बरतानवी कवानीन की वो एक रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसा कोई नाम अभी ना लें जब तक चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो अपने ओन के ऊपर। जहाँ तक केसेस की बात है तो ये बिल्कुल जो एसेट रिकवरी यूनिट प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्टेब्लिश किया है ऑफिस में, ये समझिए उसकी पहली कामयाबी है या कार्रवाई है, जो कि पिछले हम 10-12 दिन से ऑपरेशनल सतह पे, क्योंकि जो पार्टनरशिप का ऐलान आज हमने होम सेक्रेटरी साहब उनके आए हुए थे उनके साथ किया, इसके ऊपर वर्किंग तो हमारी पहले से शुरू हो चुकी है। और ऑपरेशनल एक्सेस जो है कि वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी उनके जो हेड को फोकल पर्सन आज ऐलान किया गया है और यहाँ से मेरा ऐलान किया गया है कि हम ऑपरेशनल सतह पे डायरेक्ट लाइजॉन करेंगे और काम करेंगे। और उसका अगर आप समर देखिए तो ये पिछले 10 दिन की कार्रवाई है, जिसके ऊपर 8 दिन तो हमें पेपर वर्क में लगे हैं, और जो ऑपरेशनल काम किया है वो 2 दिन के अंदर आपने एक टारगेट, जिसके ऊपर आप ये 2013 का केस है जो पाकिस्तान से है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उसकी वजह ये थी कि हमारी तरफ से जो आपसे वो चीजें मांगते हैं, देखिए जब रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें इस चीज में ताउन दरकार है, उसके बाद आपको कुछ उसकी कागजात, कुछ उसका रिकवरी का, कुछ उसकी मनी ट्रेल, ये चीजें देनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें हमने, जब हमारे तहकीकाती इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था, इसमें FIA ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, वो FIA का सारा जो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश, इसमें 250 मिलियन का तो एक ट्रांजैक्शन है जो पूरा एस्टैब्लिश है, जो 4 मुल्कों में पैसा घूम के लंदन आके लैंड करता है। 250 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जी, पाकिस्तानी रुपए, क्योंकि 1.7-1.8 मिलियन बन जाता है, जो कि अकाउंट्स के थ्रू 4 मुल्कों में घुमा के, उसको लेयरिंग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, वो गया हुआ था। वो सारा एविडेंस हमारे पास मौजूद था। सिर्फ बात यह है कि जब आप डायरेक्टली वहाँ की एजेंसी से बात कर रहे हैं, आप उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको मुहैया की, उसके ऊपर उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया और उसके ऊपर फौरी तौर पे इसके ऊपर कदम उठाया, और वो जो प्रॉपर्टी रिकवर हुई है वो सीज भी हो गई है। और वो जब ये पूरा केस उसके ऊपर चलता है तो वो उसकी रिकवरी भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। सही। तो ये पहली सक्सेस, ये कितने मिलियन पाउंड का एक तो केस है, ये भी बता दीजिएगा। और साथ ही दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी कोर्ट में भी जाहिर है कन्विक्शन हुई होगी, जिसकी बेसिस पे आप लीगली आगे लेकर के गए होंगे। जी देखिए, ये भी हमारे बहुत सारे तज्जिया निगार ये बात करते हैं कि जी कन्विक्शन होगी तो बाहर कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। लॉ एनफोर्समेंट, देखें ये जो शख्स है ये पाकिस्तान से भाग चुका था, इसका केस फाइल हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो केस चल नहीं सक रहा। उसके ऊपर जो जितना एविडेंस केस के ऊपर मौजूद था वो हमने बरतानवी हुकाम को फराम किया और ये बताया कि ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हमारे साथ, तो ये पैसा चोरी करके लेके गया है, आपके मुल्क में भी इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो उस बेस के ऊपर, एविडेंस की बेस के ऊपर, उसकी वेरिफिकेशन के बाद बरतानवी हुकाम ने ये कदम उठाया। तो ये साबित हो जाता है कि आपने साबित नहीं कर देना कि उसकी कन्विक्शन हुई है, आप अपने लॉज को एक्सप्लेन करें कि कन्विक्शन इन एब्सेंशिया नहीं हो सकती, वो हमने किया। एविडेंस उनके सामने मौजूद था, वेरीफाइबल था, बैंकिंग ट्रेल मौजूद थी।
اس کے اوپر انہوں نے یہ پوری قدم اٹھا دی. اور یہ جو پوری اس میں مالیت ہے یہ 8 ملین تو ایک پراپرٹی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ کل ملا کے 12 سے 13 ملین کا ایک اندازہ ہے کہ اس کے ایسٹس ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, اس میں رولز رائس گاڑی ہے. مطلب یہ شخص پاکستان میں تھا اور وہاں جا کے دیکھیے رولز رائس چلا رہا ہے کنورٹیبل, اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کی ایک رینج روور تھی, کچھ اس طرح کی 3-4 اور گاڑیاں ہیں, وہ ساری انہوں نے سیز کر لی ہیں. اور اس کے اوپر وہ فردر کارروائی کریں گے. جہاں تک وہ انویسٹیگیشن کے بعد ریلیز کرنے کا یہ وہاں کا پروسیجر ہے. وہاں بیل بڑی ایک سمپل سا پروسیس ہوتا ہے. بالکل آپ کو وہ چارج کرنے کے بعد پورا آپ سے انٹرویو کرتے ہیں, جس کو انٹروگیشن کو انٹرویو کہتے ہیں, وہ آپ کو بیل پہ رہا کر دیتے ہیں, پھر وہ کیس کی کارروائی ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہماری دونوں ایجنسیز کا, ایف آئی اے کا اور این سی اے کا, آپس میں کنٹینیوس بنیاد کے اوپر اس کیس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے, جو کہ ہم ایسٹ ریکوری یونٹ کے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں. ٹھیک ہے. فائنلی کتنی ریکویسٹ ہیں جو ابھی تک ہمیں بھیجیں, کوئی آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی, جو برطانیہ میں اس وقت صرف نیب کی ریکویسٹ ہیں وہ شاید 54 یا 55 ریکویسٹ ہیں پینڈنگ ہیں. اس طرح سے کچھ 1 درجن سے زائد ایف آئی اے کی ریکویسٹ بھی پینڈنگ ہیں. اور جو ابھی تک میں ایف آئی اے والوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اپنے یونٹ کے ساتھ, تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اندر انٹرنیشنل لنکیجز ہیں, پیسے باہر گئے ہوئے ہیں. صحیح. وہ ریکویسٹ بھی پائپ لائن میں جو ہم فائل کرنے جا رہے ہیں. اچھا, آج جو بات ہوئی ہے اس پہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حسن اور حسین, اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ پاکستان میں تو ان کے ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ تمام تر لوگوں کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے ایون فیلڈ پراپرٹیز کی طرف ہے, کیونکہ یہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بعد. اور اس سوال میں یہ چھوٹا سوال بھی جوڑ دیں کہ چونکہ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی, تحویل مجرمین کا جو معاہدہ ہے, اس کا بھی رینیول ہوا ہے آج دونوں ملکوں کے درمیان ہونا ہے, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اس طرح سے منسٹریل سطح پہ ہم نے کوئی انڈیویجول کیس ڈسکس نہیں کیا. انڈیویجول کیسز ڈسکس کرنے کے لیے ہی انہوں نے اپنے سنگل پوائنٹ جو پرسنز ہیں ان کو نامینیٹ کر دیا ہے دونوں سائڈز نے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور این سی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بیٹھ کے کیس ٹو کیس بیسس ان کے اوپر ایویڈنس کیا ہے, قانونی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک چیز چھوٹی سی اور بتا دیجیے گا کہ آپ کتنی رقم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں لوٹ کے لے جائی گئی ہے یا واپس لائی جا سکتی ہے فائنلی؟ اگر دیکھیں مجھے ایگزیکٹ رقم کا تو میں اس وقت کچھ, ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے تھے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو بہت بہت مہربانی. تو جناب جو اچھا, اس میں یہ مجھے انٹرسٹنگ بات جو لگ رہی ہے کہ یو کے اتھارٹیز کے رویے میں بھی تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے بنسبت جو پچھلے سال. ایفیشنسیاں بڑھ گئی ہیں سر. میرے خیال میں وہ جو معاہدہ ابھی جو او ای سی ڈی والا اور دوسرے سارے وہ جو ہے نا, وہ بھی تو 1 سپٹمبر سے وہ پیچھے فیٹف بھی تو کھڑا ہوا ہے. نہیں, فیٹف تو ہمارے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا, ہمیں ان کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا. نہیں تو وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. نہیں, لیکن مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, کیونکہ کافی دہائیوں سے, مطلب دیکھو لنڈن ہیز بین اے ڈیسٹینیشن فار لانڈرڈ فنڈز فار اے ویری لانگ ٹائم. ٹھیک ہے, اور پہلے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کہا پیسے آ ہی رہے ہیں نا یار, کیا ایشو ہے یار, تمہیں کیا, کون نہیں کہتا کہ 10 ملین پاؤنڈ آئے, ٹھیک ہے, سب کہتے ہیں لنڈن کی پراپرٹی پرائسز. اب میرا خیال ہے انہیں لگ رہا ہے کہ اس کی جو نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں نا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. رشین مافیا, سو آن اینڈ سو. ہاں, تو روسیوں پہ ہاتھ ڈالیں, روسیوں پر ہاتھ ڈالیں. اچھا, لوکلی یہی بات, یہی بھائی جا رہا تھا میں. کیا سارائیاں بھی ہو رہی تھی کہ کون ہے کون نہیں ہے نا, تو ابھی تک یہاں جو لوکلی تم بتا دو کون نہیں ہے. چلو یار, حسن حسین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ٹپی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اسحاق ڈار نہیں ہے. ہاں, اسحاق ڈار 40 سال کے تو نہیں ہو سکتے نا, مطلب وہ انہوں نے کہا ہے کہ 40 سال کا, اور وہ مین ان ہز 40s, اور ظاہر ان کی وائف ان ہز 30s. ویسے بھی کیا کہتے ہیں نا, مت کبھی ایسا کریں غازی صلاح الدین صاحب کو فون کرنا, کسوٹی کھیل لیتے. دوسرا یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ این آئی سی ایل کے جو مرکزی کردار ہیں اس میں وہ انوالو ہیں, کیونکہ 2.7 بلین کا تھا, اور اس کے بعد خاصی رقم تو ایف آئی نے ریکور کر لی تھی, لیکن جو وڑائچ فیملی ہے وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی, اور تقریباً کو 422 ملین جو ہے, مطلب کہ باٹم لائن ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا. مطلب انشاءاللہ ویسے دل تو تمہارا چاہ رہا ہے کہ جو بھی دام تمہارے دل میں ہے وہ لے لیں, بھلے بعد میں تقریباً لے لیا ہے, بعد میں تردید کرنی پڑ جائے گی یار, بعد میں تردید کرنی پڑ جائے گی. لکھ کر دے کے ہم سیل کر دیتے ہیں, جب نکلے گا نا تو پھر ہم وہ لفافہ کھولیں گے, یا تو وہ سیل ہوگا یا ذلیل ہوگا, یہی ہے. بہرحال اینی ویز, کیونکہ اول الذکر کا امکان کم ہے, مؤخر الذکر کا زیادہ ہے. مؤخر الذکر کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ صرف ایک بات بتا دوں کہ 1 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کیس کی سماعت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ صاحب کیوں نہیں لائے گئے.
کیونکہ ان کے ریڈ وارنٹ تم گھوم پھر کے کسی نہ کسی کا نام لینا چاہ رہے ہو جو آج اس سے پہلے کہ کسی کا نام لے لے اور پھر بعد میں وہ مہنگا پڑے، میں خیال ہے کہ بریک لے لے. ہاں ہمیں شرمندگی ہوگی. محسنوں کو بھولنا نہیں چاہیے. نہیں خدا نہیں، چپ رہو، بریک. جو بنگلہ دیش سے 2.5 لاکھ تقریباً بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے، وہ رہتے ہیں یہاں، ان کے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے، ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں ملتے. جب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ملتا ان کو نوکریاں نہیں ملتی. نوکریاں ملتی بھی ہیں تو آدھی قیمت جو باقی کسی کو نوکری ملتی ہے، مثلا کسی کو جو 20,000 کی نوکری ملی ہے ان بیچاروں کو 10,000 پہ ملتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈپرائیوڈ کلاس آ رہی ہے کراچی میں، اور یہ مجبوری کے اندر کرائم کی طرف جائیں گے. اس لیے کیونکہ میں منسٹر آف انٹیریئر بھی ہوں، یعنی انٹیریئر منسٹری میں نے اپنے نیچے رکھی ہے، تو میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جا کے ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ یہ جو بیچارے بنگلہ دیش سے پتہ نہیں 40 سال سے یہاں لوگ ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور آئی ڈی کارڈ دلوائیں گے. اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے. کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں، آپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے، ہر دنیا میں ملک میں ہوتا ہے. یہاں ہم کیوں نہیں ان لوگوں سے اتنا ظلم کرتے ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے. یہ کیسے ہے کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے 30 40 سال سے 50 سال سے یہاں رہ رہے لوگ، اور ان کے پاس ان کو ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیتے، ان کو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیتے. اور یہ جب آپ یہ چیز یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں، جب آپ ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ، اس معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ جو کرائم بڑھے گی، یہ مجھے بتائیں لوگ اور کیا کریں گے ایونچولی. اس لیے انشاءاللہ جاتے ساتھ ہی ہم ان کے لیے پوری کوشش کریں ان کو پاسپورٹ بھی ملے، ان کے آئی ڈی کارڈز بھی بنے، یہ پاکستان کے شہری بنے. وزیر اعظم عمران خان نے کل گورنر ہاؤس کراچی میں جو تقریر کی، اس میں سے ظاہر ہے یہ ٹکڑا ہم نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ بات درست ہے کہ جی جب ہم امریکہ یا باقی ملکوں میں جاتے ہیں اور 5 سال رہتے ہیں اور وہ شہریت نہیں دیتے تو ہم چیختے ہیں کہ بھائی صاحب 5 سال ہو گئے آپ نے ہمیں گرین کارڈ کیوں نہیں دیا. لیکن یہاں تھوڑا سا ایک ٹرک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب یہ انقلابی اعلان کرنے سے پہلے بالخصوص صوبوں سے اور بالخصوص صوبہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں سے اور وہاں کی پارٹیوں سے مشورہ کر لیتے. اس لیے کہ پچھلے 40 سال سے جو الیگل امیگرینٹس کا زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ یہ 2 صوبے اٹھا رہے ہیں، پلس خیبر پختونخوا جو افغان مہاجرین کا مینلی جو ہے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے. آپ پہلے تو آپ کے پاس سروے نہیں ہے بنیادی طور پہ. میں بچپن سے سن رہا ہوں، بچپن سے مراد یہ پچھلے 30 سال سے، کہ کراچی میں 20 سے 25 لاکھ جو ہیں غیر ملکی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افغان ہیں، پھر بنگالی ہیں، پھر سری لنکن ہیں، برمی ہیں، وٹ ایور، ایرانی وغیرہ ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے غیر سرکاری اندازہ. یہ جو نادرا ہے جس نے ایلین کارڈ ابھی تک جاری کیے ہیں وہ لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. نادرا کا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں 4 لاکھ 3 سے 4 لاکھ جو ہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ فگرز آپ کے پاس نہیں ہیں. پہلے تو یہ سروے ہونا چاہیے. منسٹری کے پاس کچھ فگرز تھیں جو آفیشیل ہے ان کا. اچھا پھر اس میں ان کی بھی فگرز سن لیں. 15 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے افغانی ہیں جو کہ جن کا ریکارڈ موجود ہے نا. اب مسئلہ یہ کہ UNHCR کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 14 لاکھ افغان پناہ گزین ہیں. ان میں سے 74% وہ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور دوسری اور تیسری نسل سے ان کا تعلق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین افغانستان اس وقت جا بھی چکے ہیں ان میں سے بیشتر کی فیملیز آج بھی پاکستان میں موجود ہیں بیکاز آف ایجوکیشن فیسلٹیز، میڈیکل اور جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ بھی آتے جاتے ہیں. اچھا بخیر تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے شریف مزاری صاحبہ سے، یہ سیکشن 1 کی بات کر رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑی اس کی جو ریلیونٹ بات ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا اگین 1951 کی یہ قانون ہے. اس کے بعد
میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کی گئی ہو. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ any person born in Pakistan after the commencement of the Citizenship Act 1951 is a citizen of Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر کہ ایک تو فورن ڈپلومیٹس کے بچے اگر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, جیسے آپ کہیں کہ آپ فرانس کے ڈپلومیٹ ہیں, آپ کے یہاں پہ اولاد پیدا ہوتی ہے, ان کو پاکستانی شہریت حاصل نہیں ہے. اچھا, چلڈرن آف انیمی ایلینز کو بھی شہریت حاصل نہیں ہے. اچھا, اس کیٹیگری میں نہ بنگالی آتے ہیں نہ افغان آتے ہیں. تو جو بات ابھی کی ہے آج خان صاحب نے, it is already part of your law, وہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی اس پر لیکن کیونکہ افغان مہاجرین زیادہ 80s میں آئے. اچھا, نہیں سر, 1951 کے بعد اگر کوئی بھی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں اکارڈنگ ٹو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس قانون کی. اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کوئی درست کرنا. لیکن یہ دیکھیں, ابھی جو ہے نا ہم صرف آؤٹ لائن پہ بات کر رہے ہیں. جی, میں یہ چاہوں گا کہ اس ایشو پہ ہم فوری طور پہ کسی بھی پروگرام میں اگلے کچھ دنوں میں کمپریہنسو بات کریں, اس لیے کہ یہ ایشو سمپلی نہیں تو اس کو کل تھوڑی سی کلیئرلی دیکھتے ہیں. اس وقت تو کافی ریاکشنز بھی آ جائیں گے. پیپلز پارٹی کا آلریڈی آ گیا, سعید غنی کا آیا, انہوں نے کہا جی آپ کو اتنا شوق ہے تو ان کو آپ بنی گالا لے جائیں. مطلب وہ بیسیکلی ایسی باتیں نہیں کرنی, نہیں بنی گالا بھی لے جائیں, پھر اس کے بعد بھی وہ کہانی بالکل الگ ہے. میں چاہتا ہوں اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جائے. کل اس پر ذرا مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہتر رہے گا. ویلکم بیک. شاید آپ نے غلام قادر اور غلام سرور کے نام سنے ہوں, نہیں سنے تو کوئی بات نہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ دو بھائی تھے, صادق آباد کے رہنے والے تھے, اور 2 فروری 2002 کو انہیں گرفتار کیا گیا قتل کے الزام میں. حسب معمول پھر عدالتی کارروائی شروع ہوئی. 6 کل لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا, اور ان سب کو سزائے موت سنائی گئی. پھر ایز پر روٹین اپیل ہوئی, اپیل مسترد ہوئی, لیکن پھر بالآخر سپریم کورٹ نے پچھلے سال اس کا سوو موٹو لیا, اور کیس کی ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں بے گناہ ہیں, کیونکہ پولیس نے اپنی تفتیش صحیح انداز میں نہیں کی تھی اور پروزیکیوشن میں بھی غلطیاں تھیں. تو پچھلے سال 20 اکتوبر کو ان کے رہائی کے آرڈر دے دیے گئے. لیکن پھر جب آرڈر دیا گیا کہ جی ملزمان کو پیش کریں, تو جیل اتھارٹیز نے بتایا سپریم کورٹ کی کو کہ جی ہم نے تو ان کو 13 اکتوبر 2015 میں ہی پھانسی دے دی تھی, تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ شاید تھوڑا لیٹ آیا ہے. ان کے ساتھ ایک اور نام بھی سن لیں, اور وہ ہے آسما نواب کا. آسما نواب کون ہے؟ جب وہ 16 سال کی تھی تو وہ گھر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ دونوں والدین اور ان کے بھائی کے گھر کے اندر قتل ہوئے ملے تھے. they were dead. وہ گرفتار ہوئی کیونکہ ان کے کچھ رشتہ داروں نے ان پر الزام لگایا کہ خالہ نے اس پر الزام لگایا کہ یہ ہی قاتل ہے, اور 2-3 اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا. تو 30 دسمبر 1998 کو ان کو سزائے موت سنائی گئی. پھر اگین جیسے غلام قادر اور غلام سرور کے ساتھ ہوا, اپیلز ہوئیں, اپیلز مسترد ہوئیں. سپریم ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں بات گئی, وہاں پر بھی ریجیکٹ ہوئی. پھر ری ٹرائل ہوا, وہ بھی ریجیکٹ ہوا. پھر بالآخر یہ بات پہنچی سپریم کورٹ تک, اور سپریم کورٹ نے اسی سال آسما نواب کو باعزت بری کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ ان کے خلاف جو شواہد پولیس نے سامنے کیے تھے وہ ناکافی تھے, اور پوری جو پروسیکیوشن تھی وہ بھی صحیح طرح 20 سال بعد باعزت بری. 20 سال بعد ظاہر ہے کہ ان 20 سالوں کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. اب آپ اس فہرست میں محمد عدنان کا بھی نام شامل کر دے. حال میں ہی ان کے بارے میں اخبار میں ایک سٹوری پڑھی تھی. ان کا نام ہم کیوں اس فہرست میں شامل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے وکیل سے پوچھیں. ملکہ صبا صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں, اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے محمد عدنان کا کیس نہ صرف لڑا ہے بلکہ جیتا ہے. تو بہت شکریہ ملکہ صاحبہ فار جوائننگ اس. تھوڑا آپ اپنی زبانی بتائیں کہ اس کیس کی ڈیٹیلز ہے کیا؟
جی بالکل، تھینک یو. اس میں محمد عدنان جو ہے یہ 8 اگست 2007 کو اریسٹ ہوا، اور اس میں ایک اے ایس آئی تھا ارشد لطیف. اس نے اکارڈنگ ٹو پروسیکیوشن سٹوری یہ تھی کہ ایک چنچی رکشہ جو ہے وہ آ کے رکتا ہے، اس کے اوپر جو محمد عدنان ہے وہ ایک محض ڈرائیور ہے، اور باقی ایک ارشد پٹھان نامی بندہ ہے جس نے تمام یہ نارکوٹکس، اور یہ بڑی ہیوج کوانٹٹی ہے، 4 من 3 کلو اور 180 کلو گرام ہیروئن یہ لوڈ کرواتا ہے، اور ساتھ ایک ریاض نامی بندہ ہے جس کی چرس ہے. اور ہماری جو بہادر فورس ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ایک 10 سالے بچے کو اریسٹ کر لیتی ہے، لیکن باقی جو ملزمان ہیں وہ تمام موقع سے فرار ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف نہ تو کوئی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، نہ ہی تو ان کو کوئی یعنی کہ پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو بچہ جو کہ ان کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، 10 سالہ بچہ محمد عدنان، اس کو اریسٹ کر کے اور اس کے اوپر تمام جو یہ نارکوٹکس ہے اس میں اس کو امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی اس کی معصومیت اور اس کی مظلومیت کو کوئی نہیں سمجھتا، جسٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 4 من بہت ہیوج کوانٹٹی ہے اور یہ منشیات فروش ہے. اب جب وہ آج پورے 11 سال اس نے اپنی زندگی جیل میں گزارے، ٹھیک ہے، اور وہ 11 سال گزارنے کے بعد اس کی جو اپیل تھی وہ نیچے جو ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا کر دی، اور جیونائل ٹرائل ہوا. 10 سال کی عمر کے بچے کا جیونائل ٹرائل ہوا، 13 سال کی عمر میں اس کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل لگی جو کہ 15/9/2010 کو 24/3/2014 کو وہ بھی مینٹین رہ گئی. دین اس کے بعد 13 ستمبر کو اس کی اپیل لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوئی 2017 میں. جسٹس منظور ملک صاحب کی بینچ تھا، اور اس میں اس کو انہوں نے دیکھا اور کیس کے فیکٹس کو پڑھا، اور جس میں انہوں نے لیو ٹو اپیل گرانٹ کی. اور اس میں مین فیکٹ کیا تھا کہ اس کے 2 وٹنس تھے. 9C کے کیسز میں جب ریکوری ہوتی ہے، کمپلینر ریکوری کرتا ہے، اس کے بعد ریکوری وٹنس جو ہوتے ہیں اس کے مین ایویڈنس یعنی کہ موقع کے گواہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان کے بغیر تمام پروسیکیوشن کی جو سٹوری ہے وہ فیک ثابت ہوتی ہے. اب اس کے جو وٹنس تھے وہ شاہد اور اشرف، وہ دونوں اپنی گواہی سے منحرف ہو گئے، ان کو ہاسٹائل ڈکلیئر کر دیا گیا، کیونکہ جس طرح سے PW3 اس کا جو کمپلینر تھا اس نے اس کو ناجائز اور ایک بالکل غلط طور پہ امپلیکیٹ کیا گیا، وہ اس کو گواہی دینے کے لیے انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا. فرسٹ آف آل. سیکنڈ جو تھا اس میں ٹوٹل انہوں نے یہی کہا کہ نہ ہی تو ہم نے جس کی یہ منشیات تھی ریاض نامی بندے کی، نہ ہی ہم نے اس کو کوئی اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی، اور یہاں تک کہ اس کا جو چلان ہے 9C کا چلان ودن 2 منتھ 3 منتھ سبمٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا چلان بھی 2 ایئرس کے بعد سبمٹ ہوا. اور فائنلی اس کی اپیل جب لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوئی، جسٹس منظور ملک صاحب نے اس کو دیکھا اور انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ ٹوٹل جو ہے کیوٹل کا کیس ہے. 2017 میں اس کے بعد بھی اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی، اور یہ معصوم بچہ اپنی زندگی کے دن گھنٹے اس جیل میں گزار رہا تھا، اور اسی جیل میں رہتے ہوئے یہ TB کے مرض میں مبتلا ہو گیا. اور نہ صرف مبتلا ہوا بلکہ اتنی کرٹیکل کنڈیشن میں ٹیوبرکلوسس کے جرمز میں تھا کہ اس کے آئے روز اس کے آپریٹ ہوتے تھے، اس کو جیلوں سے ٹرانسفر کیا جاتا تھا، اور وہیں پہ جیل میں رہ کے اس نے اپنے میٹرک کی تعلیم بھی حاصل کی. اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے بہت شدید پریشان تھے. اور اینڈ آف سب سے زیادہ جو ہے میں اس ٹائم شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کا. اس کے بھائی ایک سمپل کمپلینٹ لے کے چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئے، اور انہوں نے ساری اپنی یہ اس کو بیان کیا کہ اس طرح بالکل میرا بھائی بے گناہ ہے، اور اس طرح TB کی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے. اور جسٹس ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے فوری آرڈر دیے، اور انہوں نے کہا اس اپیل کو فوراً جو ہے فکس کیا جائے. اور انہوں نے اس کی 13 ستمبر ڈیٹ فکس کی، جو کہ جسٹس گلزار صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سجاد صاحب ان کی 3 رکنی بینچ میں یہ فکس ہوا اپیل. اور اس میں فرسٹ آف آل یہ بات ہے کہ اتنے 11 سال اور ریمیشن ڈال کے آلموسٹ یہ اپنے 22 سال مکمل کر بیٹھا تھا، اور 22 سال کے بعد یہ باعزت بری ہوا ہے. ملکہ صاحبہ یہ اس کی سٹوری ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ کر سکتے جو 11 سال اس نے اپنے والدین سے الگ ہو کے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ملکہ صاحبہ، لیکن پہلے اسے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک 10 سال کے بچے کو جوینائل ٹرائل ہو بھی سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کون سے قانون کے تحت آپ ایک 10 سال کے بچے کو عمر قید سنا سکتے ہیں؟ اور ایسے اور کتنے کیسز ہیں؟ وہ تو اس پر پہلے یہ سوال لے لیں پھر اس پر بھی آتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا کوئی قانون ہے بھی صحیح ہے اس ملک میں؟
جی اس میں جوینائل ٹرائل میں جو سیکشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپیسیفکلی آپ ڈیتھ نہیں بچے کو دے سکتے، لیکن اس میں ہمارا جو 2009 PLD 362 غلام مرتضیٰ کیس جسٹس کھوسا صاحب کی یہ سائٹیشن ہے، اس میں سزاؤں کو مختصر کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوانٹٹی کے اکارڈنگ سزائیں بنا دی گئی ہیں. اس میں ایک سیکشن ہے اس میں لاسٹ میں، اس میں کلیئر کٹ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو 1/3 سے سزا نہیں دی جا سکتی. یہ اسپیسیفکلی اس کے لاسٹ میں ایکسیپشن ایک پروویژن اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ عورت کو اور بچے کو 1/3 سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، جس کو ہمارے ٹرائل کورٹس بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور اب وومنس کو اور بچوں کو جو سزا ہے لائک 1 kg چرس سے زیادہ اگر 1 kg سے ایکسیڈ کرے گی تو سزا ہوگی 4 سال 6 ماہ، لیکن یہاں پر عورتوں کو اور بچوں کو 3 year پنشمنٹ دی جا رہی ہے، لیسر پینلٹی دی جا رہی ہے ان کو. اوکے اب مطلب اگین جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کیا کمپنسیشن ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر مطلب جیسے جو آپ باتیں کر رہی ہیں اور جو کیس کی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو پولیس کا کردار، پھر پولیس پروسیکیوشن کا کردار. اچھا اب جس جج نے یہ سزا سنائی ہے وہ تو چلے پولیس اور پروسیکیوشن سیم اولڈ فلم اینڈ سٹوری سیم اولڈ فلم. لیکن ابھی ہم نے بریک لینی ہے ملکہ صاحبہ، اس کے بعد میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے ان کو بھی ہم جواب دہ ٹھہرائیں یا نہیں؟ دیکھیں ویلکم بیک. جی ملکہ صاحبہ بریک سے پہلے آپ سے ایک سوال میں پوچھا تھا، میں دہراتا ہوں کہ اب اس بچے کی زندگی کے 11 سال گئے، کیا اس کی کوئی ایسی کوئی قانون ہے یا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ ملے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ناانصافی کی کیا ان کو کبھی اس کی سزا مل سکتی ہے؟ بالکل آف کورس ملنی چاہیے. یہ جو ارشد لطیف ASI سے اکارڈنگ میرے پاس 4 اور اپیلز ہیں ایٹ اے ٹائم جو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور اس نے لاٹس آف لوگوں کو پھنسایا ہے اور اس برے طریقے سے پھنسایا ہے کہ ان کے اوپر اس کے اپنے اوپر جو ہیں لاٹس آف کیسز ہیں. جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے ایک اور اپیل ہے ایوب نام کی، وہ بھی میرے پاس ہے اور اس میں نوٹس ہو چکا ہے جسٹس منظور ملک صاحب کا، لیکن ابھی تک وہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے نہیں لگی، اور اس میں بھی یہی ASI ہے. اور سیم اس کے اوپر بھی لاٹس آف FIR ہیں. اگر اس کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو پتہ نہیں اس طرح کے کتنے اور معصوم بچے بلی چڑھیں گے. بالکل. اچھا اور رہی بات کمپنسیشن کی، کمپنسیشن تو اوبیسلی اس کو کرنا چاہیے. دیکھیں زندگی کے 11 سال اس نے اپنے لاسٹ کیے، جو وقت اس کے کھیلنے کودنے کا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کا تھا، وہ تو یہ لوز کر چکا ہے. یہاں تک کہ اس نے جیل میں رہ کے میٹرک کیا اور اب FA کی تیاری کر رہا تھا یہ جیل میں. تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ کمپنسیشن ہو سکے؟ اور کون دے گا؟ وہ کہاں اگر اس نے اپیل کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا قانون ہے تو نہیں، لیکن جب ہمارے معزز جناب چیف جسٹس ساکر نثار صاحب اتنا یعنی کہ اوور ورک کر سکتے ہیں، ڈیم بنا سکتے ہیں، آئی تھنک سو ایسا قانون بھی لانچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے ٹرائل کورٹس ہیں ان کو پاورز دینی چاہیے. ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. اگر ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ لینیٹ ویو لے کے نیچے سے اس کو اتنا یعنی کہ لانگ ٹرم پیریڈ نہ سفر کرنا پڑتا. میں یہی ٹرائل کورٹ کی ہی بات پوچھنا بھی آپ سے چاہ رہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میکسیمم پینلٹی دیتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے سر سے وہ کیس اتارتی ہیں اور وہ جا کر کے ہائر کورٹس میں جا کر کے وہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے؟ اب ظاہر ہے آپ نے جسٹس کھوسا کی بھی مثال دی، ان کا PLD اور بڑا اچھا انہوں نے ایک سیٹ کر دیا، لیکن ٹرانسلیٹ لوور کورٹس میں کیوں نہیں ہوتا؟ ایکچولی یہ ایک آرڈرز ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ ٹوٹلی ایک پالیسی میٹر دیا گیا ہے. لائک جیسے امیر زیب کیس ہے، اگر آپ لو کوانٹٹی ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو انڈر گون کر دو، یہ بھی بہت مائنر ہے، ریئر قسم کا ہے. ایکیوٹل کا تو بہت ریئر چانس ہے کہ 100 میں سے ایک کیس ایسا ہو کہ جس کو ایکیوٹل وہ کریں، کیونکہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں. اگر یہی پاور دی جائیں تو ہائی کورٹ میں اتنی پیڈنسی نہ ہو. ہائی کورٹ میں ڈیلی بیسس پہ 70 اپیلز لگتی ہیں جن میں سے صرف 1 یا 2 کی ہیئرنگ ہوتی ہے. ہماری جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ انہوں نے اتنا ورک کیا اور ہم اتنے تھینکفل ہیں ان کے، ہم اتنا تمام وکلا برادری ان کی اتنی شکر گزار ہے. انہوں نے 2015 سے لے کے 15, 16, 17, 18 انہوں نے اتنا ورک کیا کہ وہ میرا خیال سے وہ ساری رات فائلز پڑھتی تھیں، صبح 9 بجے سے لے کے نان سٹاپ شام کے 4 بجے تک وہ DB اٹینڈ کرتی تھی، اور اتنا ورک کیا کہ انہوں نے اتنا جو اوور لوڈ ورک تھا اس کا برڈن کم کیا. تو ملکہ یہ بتائیے گا
کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اب یہ بچے جو آتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پولیس کو پیسے نہیں دے سکتے. اب عدنان کے کیس میں منشیات فروشوں نے ظاہر ہے پولیس کو پیسے دے کر کے اپنا نام فارغ کروایا. ریاض نامی جس کی تمام یہ کراس ایگزامینیشن میں بات آئی ہے کہ ریاض کی تمام چرچ تھی. تو یہ سزائیں تو ہوتی رہیں گی اگر پولیس کا پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ٹرائل کورٹ کا نظام جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے فلاڈ ہے، تو یہ ان پہ کون توجہ دے گا؟ ہم نے بار بار جوڈیشل ریفارم کی بات بھی سنی ہے اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے باقاعدہ فنڈ بھی کیے، تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایکچولی اس کو جو ڈیل ہے تمام جوڈیشری اس کو ڈیل کر رہی ہے. آئی تھنک سو جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک کریں، اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں جس طرح ہمارے ملک میں اوور آل ورک ہو رہا ہے. لائک جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اوور آل نوٹس لیے ہوئے، باقاعدہ کمپلینٹ سیل بنائے ہوئے اور لوگوں کی سن رہے ہیں، اور لانگ ٹرم ان کی امپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے، ود ان آورز میں ان کی امپلیکیشن ہو رہی ہے. ہاں لیکن وہ تو انڈیویجول کیسز ہیں نا. کس طریقے سے ریفارم ہو جائے؟ ہم نے افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی ریفارم کی خاصی بات سنی تھی. جب چیف جسٹس صاحب پاورفل ہوتے ہیں اور 17 لاکھ کیسز پینڈنگ میں بتاتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی پینڈنسی ہے. ہائی کورٹس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اپیل 70 میں سے 1-2 سنی جاتی ہے، تو یہ پروسیس کیسے ٹھیک ہوگا اور کون ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ مس کیریج آف جسٹس جو ہے، مطلب میرے خیال اس کا تو جواب ملکہ صاحبہ نے ایک حد تک دے دیا. اچھا، اور جو ملکہ نے باتیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مس کیریج آف جسٹس جو ہے سسٹم میں ان بلٹ ہے. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. جی ملکہ صاحب سب ساتھ ہے. اب دیکھیے جائے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے 4 سال ریگولر دن رات اپیلیں سنی ہیں انہوں نے، صبح 9 o'clock سے لے کے شام 4 بجے تک. اور ایک ملزم کو بری کرنے کا مطلب ہے کہ 4-5 گھنٹے کی ججمنٹ لکھنی پڑتی، اتنا ٹائم سرو آؤٹ ہوتا ہے، پھر کورٹ بھی کرنی، پھر ججمنٹس بھی لکھی. انہوں نے بہت ورک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہ ججز کام کرتے ہیں لیکن کچھ کم اور کچھ زیادہ بیلنس نہیں ہے. اگر ججوں کی تعداد بھی کم کر دیا جائے کچھ اسپیسیفک. لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ججز کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے کیسز ہیں، لائک جسٹس جو پریویس چیف ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے چیف جسٹس انہوں نے یہ باقاعدہ ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ نے اتنی اپیلیں اتنے ججز کو مارک کری اور اتنی ڈسپوزل چاہیے. بالکل. اگر ایسا تمام کام کنٹریبیوٹ کر دیا جائے تمام ججز کو، اور ججز کی بھی ہائرنگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہائی کورٹ میں ججز بہت کم ہیں، جتنی کوانٹٹی ہے اس کے اکارڈنگ نہیں. جی ملکہ صاحبہ I'm sorry شو کا ٹائم ختم ہوا چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اگین کلیکٹیو ایفرٹ، میں بہت خوشی ہوئی سن کے کہ چیف جسٹس صاحب ان پر ایکشن لے رہے ہیں اور باقاعدہ ہیئرنگز ہو رہے ہیں. لیکن جہاں 100 ججوں کی ضرورت ہے وہاں 10 جج ہوں تو بھائی یہ سب ہوتا ہے. نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کو اپنا حصہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، جوڈیشری کو بھی کرنا ہے، اور ہمیں بھی اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے انویسٹیگیشن اس کی جانب اور وہ توجہ. یہ لیے آج کے لیے اتنا ہی جی، کل ملتے ہیں. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.